अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्तैन। नाज़रीन, पनामा लीक्स के हवाले से 30 नवंबर को अब समाअत होगी और अदालती कमीशन बनता है या नहीं ये फैसला अगर नवाज शरीफ के खिलाफ आया तो वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम अदालत का फैसला मनोअन तस्लीम करेंगे, लेकिन अगर फैसला वज़ीर आज़म के खिलाफ आ जाता है तो फिर हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी, वज़ीर आज़म कौन बनेगा। अगर फैसला तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश के बरखिलाफ आया तो तहरीक इंसाफ क्या करेगी, इस फैसले को तस्लीम करेगी, आराम से अपने अपने घर में सब बैठकर केपीके में बेहतर से बेहतर कारकर्दगी की तगदौ करेगी, या फिर अगला लायामल कुछ और होगा, ये हमारा सवाल होगा। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब के बच्चों ने जो कतरी शहजादे का खत अभी पेश किया है उसके साथ ना कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है और प्रॉपर्टीज की कोई मनी ट्रेल भी नहीं पेश की गई, इस पे भी बात की जाएगी। इसके अलावा खुद मियां साहब के उनके साहबजादे हुसैन नवाज, साहबजादी मरियम नवाज और कलसूम नवाज की जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इस बारे में पहले भी बात होती रही, इस पे भी बात करेंगे। अदालत में खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए क्या मियां साहब की मुश्किलात में इजाफा हुआ है, इन सब बातों पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इमरान खान साहब ने अभी कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें जो उन्होंने बातें की उन सब पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद है जावेद साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मुराद सईद साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और नवीद कवर साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मुराद सईद साहब, आपसे आगाज करते हैं। अभी कुछ देर पहले इमरान खान साहब मीडिया से बात कर रहे थे, जरा उसकी तरफ पहले आ जाते हैं। उनसे एक सहाफी ने जब सवाल किया कि एक कमजोर टीम जो है, हामिद खान साहब के बाद उन्होंने कहा कि बाबर रवान साहब या जो आपने अभी नईम बुखारी साहब की बात की है, तो एक कमजोर टीम आप सामने लेकर आ रहे हैं, तो वो हंस के कहते हैं कि मेरे कमजोर टीमों के साथ बड़े बड़े मैच जीते हुए, यानी कि इमरान खान साहब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो टीम अभी वो लेकर आ रहे हैं वो एक कमजोर टीम है। बिस्मिल्लाह महरीन, ये ओपन एंड शट केस है। अब टीम से हटकर अगर हम इसको देखें इस अंदाज से कि जो कतरी शहजादी की आमद है ना, ये प्राइम मिनिस्टर को ले डूबा है। उस खत को अगर आप देखें तो उसमें उन्होंने एक दूसरा जो क्लास है उसको अगर आप देखें, उसमें लिखा गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके फैमिली के इस्तेमाल में ये फ्लैट्स थे। फिर उसके बाद जो पार्लियामेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी, कौम से खिताब था, फिर जो एफिडेविट और जो डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में जमा किए गए, जो फिर उनके साहबजादों साहबजादी के बयानात, उनकी कलसूम नवाज के बयानात, उन सब में बड़ा तजाद है। अब तहरीक इंसाफ की केस को समझने की जरूरत है कि तहरीक इंसाफ का केस है क्या। तहरीक इंसाफ का केस है आर्टिकल 62, 63 के ऊपर, और जितने तजादात आपको नजर आ रहे हैं, जितने तजादात पूरे कौम को भी नजर आ रहे हैं, तो उसमें तो कुछ है नहीं। मतलब केस के और से अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है, और बर्डन ऑफ प्रूफ जो इस केस के ऊपर है और जो साबित करना है, जो पनामा लीक्स में जो इंकशाफात हुए थे वो मनी ट्रेल दिखाना है प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने। उन्होंने खुद को बेगुनाह और इनोसेंट साबित करना उनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अभी तक अगर आप देखें तो पहले दुबई में स्टील मिल बेच के जद्दा के रास्ते ये पैसा भेज रहे थे लंदन, और अब क्या हो रहा है, अब ये जद्दा बीच में से निकल के कतर आ गया है। तो मतलब ये पूरे कौम इसके ऊपर हंस भी रही है, पूरे कौम इसको देख के सिर्फ हंस ही सकती है और क्या कहे कि इतना झूठ, इतने तजादात, कभी जद्दा जाते हो, कभी कतर आते हो, कभी शहजादा बीच में कूदता है, कभी फ्लैट से आप इनकार करते हो। तो इतनी बड़ी चीजें, इतने बड़े तजादात है कि ये हम समझते हैं कि ये ओपन एंड शट कैसे, इसमें कुछ नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब बुरी तरह फंस चुके हैं। हम जो कहते थे कि रंगे हाथों पकड़े गए, अब आहिस्ता आहिस्ता साबित हो रहा है। मुराद सईद साहब, आपकी बातें अपनी जगह, लेकिन जब ये बातें सुप्रीम कोर्ट में प्रूव होंगी, एक्सेप्ट की जाएंगी, तो फिर बात सामने आएगी ना। तो ये बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ आ जाता है तो फिर आप लोग की स्ट्रैटेजी क्या है, क्या सोचा आप लोगों ने? क्या कोई और मामला लेकर फिर से सड़कों पर आ जाएंगे, या आप लोग अब बैठ जाएंगे सुकून से, केपीके के अंदर आप लोग कुछ रिफॉर्म्स लेकर आएंगे कि कल को कोई कह सके कि वहां पर वाकई इस तरह के काम किए गए कि अब हमें इमरान खान साहब को वाकई वोट देना चाहिए? क्या करेगी पीटीआई? देखिए महरीन, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। क्या तहरीक इंसाफ फिर सड़कों पर निकलेगी? जी बिल्कुल। जब भी पाकिस्तान को जरूरत होगी, जब भी पाकिस्तान में इस किस्म के स्कैंडल सामने आते जाएंगे, जब भी पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट चोरी होगा, जब भी पाकिस्तान के इदारे अपना काम नहीं करेंगे, हम उनका कबला दुरुस्त करने के लिए बिल्कुल सड़कों पर निकलेंगे। अभी हमसे सुनिए, नहीं महरीन, मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूं, आपने जो सवाल था, मेरी बात को समझने की कोशिश करें।
عدالتی فیصلہ جو آتا ہے ہم اس کو منوان تسلیم کرتے ہیں اور کریں گے. ٹھیک, اس کے آگے میں جا رہا ہوں کہ اپوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے. اگر حکومت کوئی اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائے گی تو اپوزیشن کو مینڈیٹ ملا ہے کہ آپ ان کا ڈائریکشن درست کرنے کے لیے کام کرے, ہم اس کے اوپر آواز اٹھائیں گے. لیکن پاکستان میں جو مک مکا کی سیاست تھی اس نے پاکستانی عوام سے اور جو میڈیا جو ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ اپوزیشن کا کردار کیوں ادا کر رہے ہیں, اصل میں پاکستان میں کبھی حقیقی اپوزیشن آئی نہیں تھی. رہی بات خیبر پختونخوا کی, تو خیبر پختونخوا میں جو 4 سال میں ہم ریفارم لے کے آئے ہیں, میں ان سے 2-3 چیزیں کہتا ہوں. جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہم نے پیش کیا, جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہم لے کے آئے ہیں, جو وہاں پہ ہم نے اسکولوں کے اندر تبدیلی لے کے آئے ہیں, یہ ہمیں صرف ہمارے قانون سازی جو ہم نے کی ہے وہ ٹھیک کر کے وہ اس کی نقل کر کے بتا دیں. بڑھانا ہے, ٹھیک ہے. نوید قمر صاحب کی جانب چلتے ہیں. نوید قمر صاحب, پہلی بات جو ابھی عمران خان صاحب جب میڈیا سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ تمام لوگ جو کہیں نہ کہیں پاناما کیس میں پھنسے ہوئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. اگر کھڑے نظر نہیں آئیں گے تو ان کو سپورٹ کرتے نظر آئیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے ہمارے 4 مطالبات نہ مانے گئے تو پھر ہم سڑکوں پر نکلیں گے. کس طرح کی تحریک آپ لوگ چلائیں گے؟ کیا جس طرح کی پی ٹی آئی تحریک چلاتی ہے, ایک ملک کی تحریک ہوگی, اسلام آباد میں ہوگی, لاہور میں ہوگی, کراچی میں ہوگی, اور کیا کوئی واقعے والا امپیکٹ لا بھی سکے گی کہ نہیں, اور کس طرح سے لائے گی, کیا اسٹریٹجی ہے؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی فرسٹ آف آل پاناما کا تو جو مین ایشو ہے, ورنہ تو شاید گورنمنٹ ایکسیپٹ بھی کر لیتی پوائنٹس کو. مین ایشو ہے ہی جو قانون ہے جس کے تحت پاناما کی جو سارا ٹرائل ہونا ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت بھی یہ ساری چیزیں ایویڈنس میرا خیال ہے کہ ایک ظاہر سا ہے کہ جو چیزیں ہوئی ہیں, مراد سعید نے بھی ابھی اس وقت آپ کو کرونالوجیکلی چیزیں بتائیں, تو ایویڈنس پہ تو یہ چیز بالکل ون سائیڈڈ ہی لگتی ہے. باقی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر بچت ہوتی ہے گورنمنٹ کی یا پرائم منسٹر کی تو وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ہوتی ہے. اس کو کس طرح سے وہ ساری چیز کو ہینڈل کیا جاتا ہے وہ ان کے لائرس وغیرہ دیکھیں گے, اور ججز کی فائنلی کیا رائے بنتی ہے. میرے حساب سے جو ویکنس یہاں ہے وہ قانون کی ہی ہے کہ وداؤٹ اے لا ہم اس ساری چیز میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں. کسی نہ کسی پوائنٹ پہ آ کے یہ چیز رک سکتی ہے کہ جی کس قانون کے تحت ہم کیا ایکشن کورٹ لے سکتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ تو ایک مین ایشو ہے جس کو ہم ابھی تک پرسو کر رہے ہیں اور پرسو کرتے رہیں گے. باقی جہاں تک تحریک کا سوال ہے, میرا خیال ہے کہ تحریک تو ظاہر ہے کہ اگر اسی ایشو پہ ہونی ہے تو سب کے ساتھ مل کے ہونی ہے, چاہے وہ کراچی میں ہو, چاہے وہ لاڑکانہ میں ہو یا لاہور میں ہو. آپ نے پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں دیا, آپ سڑکوں پر نہیں آئے, وہ آپ کے ساتھ نہیں باہر آئیں گے. میڈم پلیز تھوڑا حقائق کو سامنے رکھیں پھر بات کریں نا. پی ٹی آئی نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں ضرورت ہے کہ کسی اور پارٹی کو ساتھ لے کے چلے, تو اس لحاظ سے جب ضرورت پڑی ہے تو سارے اکٹھے بیٹھے بھی ہیں. جب انہوں نے تحریک کا اعلان کیا تو کسی اور پارٹی سے نہیں, نہ مشاورت کی, نہ ان کی طرف سے کوئی ایسی بات آئی. لیکن پوائنٹ اس کہ ہم پی ٹی آئی کی وجہ سے تو نہیں جائیں گے نا, ہم جائیں گے تو جو اپنا کاز ہے اس کی وجہ سے جائیں گے, اور وہ کاز یہی ہوگا کہ اس ملک میں جو ہے صحیح ڈیموکریٹک اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ایک سوال میں تو اگر کہیں نہ کہیں کنورژن ہوتی ہے, اس کا جواب نہیں دیا, ذرا آپ اس کا جواب دے دیں. عمران خان صاحب جب میڈیا سے بات کر رہے تھے تو ان سے جب کسی نے کہا کہ ایک بڑی ویک ٹیم ہے یہ, تو وہ مسکرائے, انہوں نے کہا کہ میں نے بڑے بڑے میچ جیتے ہوئے ایسی ویک ٹیموں کے ساتھ. آپ کو لگتا ہے کہ بابر اعوان صاحب, نعیم بخاری صاحب ایک ویک ٹیم ہے, اور ایک بڑی پاورفل ٹیم تو آپ لوگ کے پاس بھی تھی نا, اور آپ بھی تو اس کاز کو سپورٹ کرتے ہیں. لطیف کھوسا صاحب ہے, اعتزاز صاحب ہے, لیکن آپ کی طرف سے نہ وہ سپورٹ ملی. آپ کو لگتا ہے ان کی جو وہ ٹیم ہے وہ ایک کمزور ٹیم ہے؟ میں اس پہ تو نہیں کامنٹ کر سکتا کہ کون مضبوط ہے کون کمزور ہے. ظاہر ہے کہ جو نام آپ نے لیے ہماری طرف سے وہ منجے ہوئے لائرس ہیں, اور اگر حامد خان صاحب کیس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں تو انہی کی لیول کا لائر جو ہے پی ٹی آئی کو رکھنا پڑے گا. تو اس حساب سے تو ٹھیک ہے. جب اگر پیپلز پارٹی نہیں, کیونکہ پہلے دن سے یہ خیال تھا کہ ہم بغیر قانون کے اس کیس میں آگے نہیں جا سکیں گے, اور اسی ویو پوائنٹ کو لیتے ہوئے ہم نے
اس بات پہ انسسٹ کیا ہے. لیکن وہ اگر قانون ظاہر ہے میجورٹی سے بنے گا، اور میجورٹی گورنمنٹ کے پاس ہے، مسلم لیگ کے پاس ہے، اور اگر وہ اسی بات پہ اڑی رہی کہ نہیں تو ٹھیک ہے. وہ پھر ایک ڈیوائیڈڈ اگر اپوزیشن اس وقت نظر آ رہی ہے تو پھر ایک یونائٹڈ اپوزیشن بھی نظر آ جائے گی، اور گورنمنٹ کے لیے کسی صورت میں بھی یہ اچھی بات تو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. جاوید لطیف صاحب، آپ بھی ساری گفتگو سن رہے ہیں. ذرا عمران خان صاحب جو تازہ ابھی پریس کانفرنس کر کے ہٹے تو ذرا اس پہ بھی بات کر لے. اپنی ہی ٹیم کو انہوں نے کمزور ٹیم مان لیا ہنس کے، کیا کہیں گے اس پر؟ حکومت جو ہے بڑی مضبوط فوٹنگ پہ نظر آ رہی ہے اس وقت. نہیں مہرین، اصل بات تو یہ ہے کہ اگر خان صاحب کو یہ یاد ہو کہ انہوں نے بھی ایک اسمبلی میں تقریر کی تھی جس کا بار بار حوالہ دیا جاتا ہے، امراض سعید نے بھی بات کی کہ پرائم منسٹر نے اسمبلی میں جو سپیچ کی، جو ثبوت دیے جا رہے ہیں وہ اور ہیں، وہاں کچھ بات اور کی، جھوٹ بولا گیا. تو بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب پرائم منسٹر کے بعد سپیچ وہاں کی تو انہوں نے بھی پیپر لہرائے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ 90 کی دہائی میں یہ فلیٹ جو ہیں وہ خریدے گئے، یہ میرے پاس ثبوت ہیں. تو یہ 7 ماہ ہو گئے لوگوں کو سنتے ہوئے، 3 ماہ ہو گئے ان کو کیس دائر کیے ہوئے، تو بھائی یہ وہ ثبوت کیوں نہیں دیتے وہاں؟ آج ثبوت وہاں کہاں سے لینے چلے گئے نئے ثبوت جو ہیں؟ میاں صاحب نے بھی ایک تقریر کی تھی، میاں صاحب نے بھی کچھ باتیں کہی تھی جن کے بالکل برخلاف اب قطری شہزادے کا خط آ جاتا ہے. میاں صاحب کے بچوں نے کچھ اور کہا، مریم نواز نے کچھ اور کہا، پھر جو وکیل اکرم شیخ صاحب وہ سپریم کورٹ کے اندر کہہ دیتے ہیں میں بچوں کا وکیل ہوں، میں میاں صاحب کا وکیل نہیں ہوں. تضادات تو یہاں پہ بھی بڑھے. نہیں مہرین، جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ میں بچوں کا وکیل ہوں، میں پرائم منسٹر کا وکیل نہیں ہوں، تو یہ بات درست ہے کہ پرائم منسٹر کے جو ہیں وہ الگ وکیل ہیں، بچوں کے الگ ہیں. کیوں ہیں بھائی؟ اگر پرائم منسٹر پر کوئی الزام ہوتا تو جس طرح ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی تھی کہ پرائم منسٹر اگر ان کیس ثابت ہو، بھائی کیس تو اس پہ ثابت ہوتا ہے، الزام اس پہ ثابت ہوتا ہے جس پر الزام ہو کوئی. ان پر تو کوئی پاناما لیگ میں کوئی ہے ہی نہیں، کوئی الزام ہی نہیں، وہ ان کے بچوں پر ہے، بچے ان کا ثبوت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں اس بات کا جواب دے دیں. ان پہ تو آپ کہہ رہے کوئی الزام ہے ہی نہیں. اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے برخلاف آپ کے توقعات کے اور نون لیگ کو جو ہے قصوروار یا مورد الزام یا جو بھی کہہ دے آپ ٹھہرا دیا جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد نون لیگ کیا کرے گی؟ کیا آپ لوگ کی نیکسٹ اسٹریٹجی ہوگی؟ آپ لوگ گیو اپ کر دیں گے، مان دیں گے؟ نیکسٹ وزیر اعظم کون ہوگا؟ کچھ سوچا گیا پارٹی کے اندر اس پر بھی؟ میں کہتا ہوں بڑی عجیب بات آپ کر رہی ہیں. میں تو آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر پر کوئی الزام ہوگا تو وہ ثابت ہوگا نا. جب ان پر الزام ہی کوئی نہیں، جب وہ پاناما پیپر میں ان پر کوئی چارج ہی نہیں ہے، تو کیسا فیصلہ ان کے خلاف آئے گا؟ کون غلط ہے؟ جج آپ تو نہ بنے نا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں. کورٹ فیصلہ کرے گی. وہ بھائی میری بات سن لینا. نہ اس طرح مناسب نہیں ہے مہرین، یہ بات مناسب نہیں ہے. آپ پہلے آپ سوال کرتی ہیں، مجھے جواب دینے کا موقع دیں. میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی طور پر بھی میں یہ نہیں کہتا کہ سپریم کورٹ کوئی فیصلہ دے تو ہم نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں گے؟ بھی ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا مانیں گے. مگر آپ کو یہ بھی تو بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ میں نواز شریف کے خلاف تو کیس ہے ہی نہیں، ان کے بچوں کے خلاف ہے نا کیس. آپ قطر شہزادے کی اگر بات کر رہے ہیں کہ وہ ایک پیپر آ گیا، خط آ گیا، تو میں ایک سیکنڈ مہرین، ایک سیکنڈ، اگر آپ فیصلے کا پلیز میرا سوال لے لیں. میرا سوال جو ہے نا وہ کنفیوز ہو رہا ہے. سوال صرف یہ ہے کہ اگر فیصلہ برخلاف آ جاتا ہے آپ لوگ کی توقعات کے تو پھر کیا کریں گے؟ اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اس کا جواب دے دیں، پھر جو آپ نے باقی کہنا ہے وہ بھی کہہ دیجیے. اچھا عجیب بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتے. مجھے میں کہتا ہوں کہ یہ سوچ کیسے سکتے ہیں؟ میں یہ کہہ دوں کہ ایک مہرین کے خلاف فیصلہ آ رہا ہے، بھئی مہرین کے خلاف کوئی کیس ہے ہی نہیں تو فیصلہ کیسے آئے گا؟ یہ بات غلط ہے. بات یہ ہے کہ آپ جو کہنا چاہ رہی ہیں فیصلہ آئے گا تو پھر مجھے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے خلاف کیس ہوگا تو آپ کے خلاف فیصلہ آئے گا نا. میں کہتا ہوں آپ کے خلاف کیس ہوگا تو آئے گا. میرا کہنا یہ ہے. جاوید لطیف صاحب، نااہلی کی درخواست پر سماعت ہو رہی ہے نا، فیصلہ خلاف بھی تو آ سکتا ہے نا، وزیر اعظم صاحب کے خلاف بھی تو آ سکتا ہے. اب آ جائیں فیصلہ خلاف کا، اب آ جائیں اس پہ، اب آ جائیں ان کے بچوں پر کیس ہے اور اس کے فیصلے کی آپ بات کر رہی ہیں. بات یہ ہے کہ جب قطر شہزادے کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ ایک ڈاکومنٹ ہے، اس کی سپورٹنگ میں کوئی کاغذ نہیں ہے، تو میں آپ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو خط آیا ہے
وہاں کی ریاست کے جو ادارے ہیں جو ان کو ٹیسٹ کرتے ہیں انہوں نے بالکل اس کو ٹیسٹ کر کے بھیجا ہے. آپ جس طرح کا ثبوت چاہیں گے جنہوں نے خط دیا ہے وہ ثبوت بھی یقیناً اس کے ساتھ دیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مذاق تھوڑی ہے کہ اعلیٰ عدلیہ میں اس طرح کاغذ پھینک دیا جائے جس طرح یہ کرتے ہیں. نواز صاحب نے کہا تھا کہ کبھی بھی ہم نے قطر سے کسی بھی قسم کی کوئی سپورٹ نہیں لی, تو وہ بھی شاید ایک ایویڈنس ہے جو کہ موجود ہے, اور ایک وہ بھی ایویڈنس ہوگا جو کہ آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں. ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب جوڈیشل کمیشن بنا تھا نا, اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس کئی کمرے ہیں جو بھرے ہوئے ہیں ثبوتوں سے, اور پھر وہاں جا کے معافی مانگی. کوئی ایک ثبوت یہ پیش نہ کر سکے. چاہیے تو یہ تھا کہ ایسا شخص جو ہر ایک پر الزام لگاتا ہے اور جھوٹے الزام لگاتا ہے, بعد میں ہنس کے کہہ دیتا ہے میں نے تو مذاق میں یہ بات کی تھی. یہ ریاست کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. ابھی نون لیگ نے دینے نا, میاں نواز شریف صاحب نے دینے ہیں, ان کے بچوں نے دینے, ثبوت تو ابھی آپ لوگوں نے دینے ہیں. چلے وہ ایک گزشتہ کیس کا آپ ذکر کریں, اس وقت جو فوکسڈ ہے ہمارا نہیں میری جو ہم پہ الزام لگا ہے ہم بالکل اس کو ثابت کریں گے کہ یہ غلط الزام ہے. ہم پہ الزام نہ, ہم تو یہ چاہتے تھے, ہم تو شکر ادا کرتے ہیں کہ اعلیٰ عدلیہ نے اس کا نوٹس لیا اور اس پر کیس ٹرائل ہو رہا ہے. ہمیں کنٹینر میں چوکو چراہوں میں تو یہ جواب نہیں دینا تھا, ہمیں موقع ملا جواب دینے کا, ہم دیں گے بالکل. جاوید لطیف صاحب سوال کا جواب دے دیجئے, کیا آپ نے وہ انٹرویو سنا تھا جس میں حسین نواز صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے کبھی قطر سے کسی بھی قسم کی کوئی بھی ایڈ نہیں لی؟ بھائی مہرین, اگر آپ یہ بات کرنا چاہتی ہیں نا تو آپ بھی پروف لے کر چلے جائیں اور یہ بھی پروف لے کر چلے جائیں. اب تو اعلیٰ عدلیہ میں بھی کیس ٹرائل ہو رہا ہے. میرا سوال تو یہ ختم ہوگی میرے اور آپ کے کہنے کی. چلے ٹھیک ہے, یہ تو آن ریکارڈ چیزیں موجود ہے نا. چلے ٹھیک ہے مراد سعید صاحب, میں کہتا ہوں یہی ریکارڈ لے جائیں نا, اور کوئی ریکارڈ نہیں ہے تو یہ لے جائیں. اور اعتماد جو ہے اس قدر زیادہ ہے کہ وہ نہ لے ہی نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں ہم کیسے مان لیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو نہ ہو سکتی ہے یا انہیں نااہل کہا جا سکتا ہے. آج عمران خان صاحب کی جو باڈی لینگویج تھی جس سے وہ یہ بات کر رہے تھے میڈیا سے, تھوڑے سے ڈاؤن لگ رہے تھے. آپ کو ایسے لگتا ہے کوئی بات ہے, کچھ ایسا معاملہ ہے, وہ کیس کے حوالے سے کچھ مطمئن نہیں ہے, نئے وکلا کے حوالے سے کچھ مطمئن نہیں ہے؟ مہرین جی مراد جی مجھ سے سوال. اچھا میں اس سے پہلے کمنٹ کرنا چاہتا ہوں جو ابھی میاں صاحب گفتگو کر رہے تھے. آپ نے بڑا اچھا ان سے سوال کیا. ان کو شاید یہ علم نہیں ہے کہ جو کیس سپریم کورٹ کے اندر چل رہا ہے وہ پرائم منسٹر کے خلاف ہی چل رہا ہے. دوسرا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاناما میں پرائم منسٹر کا نام نہیں تھا, تو ICIJ کے ڈائریکٹر پورے آپ ہی کے چینل پہ ندیم ملک کے پروگرام میں آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر نیم از ان دی ڈیٹا. یہ ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں آپ ہی کے چینل پہ ICIJ کے ڈائریکٹر آ چکے ہیں اور وہ کلیئر کر چکے ہیں کہ بالکل ان کے بچوں کی نسبت سے پرائم منسٹر کا نام موجود ہے. تیسری بات جو ابھی چکی ہے, ٹھیک ہے نہیں بہت دفعہ بات ہو چکی ہے, تو کیا ہم بھول جائیں, مطلب اتنی آسانی سے ہم بھول جائیں؟ ابھی میں آتا ہوں آپ کے سوال کے اوپر. آپ نے کہا کہ اگر مہرین اس کیس میں ہمیں تھوڑا سا بھی شک ہوتا کہ فیصلہ پرائم منسٹر کے حق میں آ رہا ہے, تو آپ مجھے بتا رہے کہ ابھی جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یہ لے کے آ رہے ہیں اور انہوں نے جو بل پیش کیا قومی اسمبلی کے اندر آرٹیکل 184, یہ رائٹ ٹو اپیل کے لیے, جو آرٹیکل 184 کے اندر سب کلاس 184(4) 184(5) کی ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں. یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ان سے سوال کریں کہ اگر ان کو ڈر نہ ہوتا, ان کو خوف نہ ہوتا, جس نے کانفیڈنس سے ٹی وی پہ آ کے یہ باتیں کرتے ہیں, تو ان کو پھر کنسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی ضرورت کیا تھی؟ ان کا خوف دیکھیے کہ یہ ابھی قومی اسمبلی میں اپنی مرضی سے میجارٹی کا غلط فائدہ لے کے یہ بل پاس کرنا چاہتے ہیں کہ اگر فیصلہ ہمارے خلاف آتے تو ہم آگے کیا کر سکتے ہیں. یہ نمبر 1. نمبر 2, آپ یہ میاں صاحب سے ابھی پوچھیں کہ اللہ کو گواہ بنا کے یہ بتا دے کہ کیا قطری شہزادی کا 3 ہفتے پہلے تک آپ کو خود پتا تھا؟ یہ تو پرائم منسٹر کو بھی علم نہیں تھا. یہ قطری شہزادہ کہاں سے آ گیا؟ مطلب قطری شہزادہ, اور قطری شہزادی نے تو ان کو اور پسا دیا ہے. بہت سارے سوال ہے, کیا قطری شہزادے سے جب سپریم کورٹ میں سوال ہوں گے تو اس کی تو ٹانگیں کام جائے گی. اس نے کیا لکھا ہے؟ میں سمجھتا ہوں, مجھے بتایا گیا, میں نے سنا, اس میں پرائم منسٹر اور پرائم منسٹر کی فیملی رہتی تھی. پھر ان کے ریٹس ذرا دیکھیے کہ پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے فلیٹس کی قیمت, ان کے بچوں نے کتنی قیمت بتائی تھی. پھر یہ صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ مطلب اتنا جھوٹ,
اتنا سفید جھوٹ کہ اس پہ مطلب پاکستان کے بچے بچے کو سمجھ آ چکی ہے. ابھی جو آپ ان سے سوال کر رہے تھے حسین نواز کے انٹرویو کا, کیا اس نے قطر کا اور سعودی کا اور حکومتوں کا نام لے کے خود اس نے نہیں کہا تھا کہ ہاں ہم نے کہیں سے سپورٹ حاصل نہیں کی؟ تو ابھی یہ کہاں سے آ گیا؟ بات یہ ہے مہرین کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیس اگر پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کریں تو بالکل جھوٹ ان کا پکڑا جا چکا ہے, چوری ثابت ہو چکی ہے, منی ٹریل بنانے سے یہ قاصر ہے, ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. اور ہم سے جب بات کرتے کہ ثبوت کدھر ہے تو میں آپ کو بتاؤں یہ کہہ رہے کہ مہرین لاسٹ بات, آخری بات نئی ٹیم سے مطمئن ہے, پلیز اس کا جواب دے دیں, وقت بہت مختصر ہے. جی جی نہیں مہرین, میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ ہم تو اتنے کانفیڈنٹ ہیں, ان کا خوف دیکھ رہے ہیں, ہم ان کا خوف دیکھ رہے ہیں, ان کی بوکھلاہٹ دیکھ رہے ہیں. قومی اسمبلی میں یہ نئے نئے بل لے کے آ رہے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ ہونے جا رہا ہے, بلکہ پاکستانی قوم کے حق میں فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ آخری سوال ان سے ایک اور کر لیجئے گا. مہرین آ رہی ہے آواز؟ جی جی بالکل آواز آ رہی ہے آپ کو, ہمیں بھی آ رہی ہے آپ کی آواز. مہرین دیکھیں جی, یہ ابھی بات کر رہی تھی کہ کمرے بھر کے ثبوت. اب ہم کیا کریں جناب کہ آپ کی کارنامے اتنی ہیں کہ اس کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہے, آپ کے لیڈر کی کرپشن کی داستانیں اتنی ہے کہ پوری دیوان اور داستانیں اس کے اوپر لکھی جا چکی ہے. تو ہم تو لے کے آئیں گے. آپ کی بات پہنچ گئی, وقت بہت مختصر ہے. نوید قمر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. نوید قمر صاحب آپ بتائیے گا, فیصلہ چلے جو بھی آتا ہے, فیصلہ آئے گا تو کس طرح سے ریاکٹ کرے گی نون لیگ یا کس طرح سے ریاکٹ کرے گی پی ٹی آئی, یہ تو چلے ایک اور سوال ہے. لیکن یہ بتائیے جو آنے والے الیکشن ہے, کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجی ہے شاید پی ٹی آئی کی اپنے آپ کو ان رکھنے کے لیے 2018 کے الیکشنز تک کے لیے, آپ کو لگتا ہے کہ اس پیناما کیس کا کوئی فائدہ پی ٹی آئی کو یا نقصان پی ٹی آئی کو ہوگا, اور کوئی فائدہ یا نقصان نون لیگ کو ہوگا, تو کس صورت میں, اور پیپلز پارٹی کو بھی کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں؟ جی اوکے, یہ پورا کیس جو ہے اس نے ایک پوزیشن تو واضح کر دی ہے کہ میاں صاحب یا ان کی فیملی اپنے آپ کو اس پورے جھنجھٹ سے نکال نہیں سکی ہے. آخر میں ٹیکنیکلی کچھ بھی ہو یا نہ ہو, یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں اب بیٹھ گئی ہے کہ یہ جو ہے پوری چیز میں ایک دال میں کالا ہے. جو بھی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, جو بھی ملکیت جہاں سے بھی بنائی گئی, کچھ لوگ کے موٹر وے کا نام لیتے ہیں, کچھ لوگ کچھ اور نام لیتے ہیں, وہ جیسے بھی بنا وہ آخر میں جا کے وہ جائیدادیں بنی جو کہ آف شور کمپنیز کے تھرو لنڈن میں بھی خریدی گئیں, اور شاید اس کے علاوہ بھی اور بھی ویلتھ ہے جو کہ اس وقت سامنے نہیں آئی ہے, لیکن کسی نہ کسی پوائنٹ پہ آئے گی. تو یہ بات تو اب ثابت ہو چکی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جیسے پارسا پریزنٹ کرتے ہیں وہ تو نہیں کر سکتے. باقی اور کسی کو فائدہ ہو نقصان ہو ایک الگ بات ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ الیکشن تک لوگ تو اس بات میں تو بلیو کریں گے. اب اس پہ وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں, وہ ان کو معاف کر دیتے ہیں یا اس بات کو لے کے اور آگے بڑھتے ہیں, یہ تو لوگوں کی ثوابدید ہے. لیکن ڈیفینیٹلی پی ایم ایل این کو اس پوری چیز کا نقصان ہوا ہے. اچھا ٹھیک. اچھا نوید صاحب, زرداری صاحب آ رہے ہیں, انہوں نے خود بھی کہا میں آ رہا ہوں, ہم نے یہ بھی سنا. پھر اس کے بعد ہم نے آج یہ بھی سنا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو آپ لوگ ہیں, آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ ابھی نہ آئیں. شاید جو تحریک آپ چلا رہے ہیں, یا جو آپ لوگوں نے شاید سڑکوں پر نکلنا ہے, یا شاید جو بلاول بھٹو زرداری جو اس وقت تحریک کو جس طرح سے لے کے چل رہے, اس کاز کو نقصان پہنچے گا, کچھ اس طرح کی چمگوئیاں بھی ہیں, کچھ اس بارے میں بھی بتائیں گے؟ میں نے کوئی ایسی چیز نہیں سنی. میں تو ابھی کل یہ ان کا انٹرویو آیا ہے, اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم اب آ رہا ہوں میں اور ہفتوں میں آ رہا ہوں. یہ دو چیزیں واضح ہو گئیں. باقی اس سے آگے جو تحریک کی بات ہے, نہیں تو جو انہوں نے کہا تھا کہ عید سے عید بجا دیں گے, راہیل شریف صاحب جا رہے ہیں تو پھر وہ آ رہے ہیں, یہ کوئی اس طرح کی پلاننگ ہے ان کے جانے کے بعد آنا ہے انہوں نے؟ دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ یہ کل بھی کوئی یہی سوال کر رہا تھا کہ یہ نہیں ہوتا. میرا خیال ہے کہ آپ اپنی آرمی کے انسٹیٹیوشن کو بھی یا تو سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ انڈیویجولسٹک بیسڈ نہیں ہوتا, وہ انسٹیٹیوشنل بیسڈ ہوتا ہے. تو اگر کہیں پالیسی ہے تو ایک شخص کے آنے یا جانے سے وہ پالیسی چینج نہیں ہوتی. تو اس کا زرداری صاحب کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہے, سب کو اچھی طرح سے پتہ ہے. تو یہ تو ایک بچکانہ بات ہوئی نا.
کہ ان کے جانے کے بعد اب آ رہے ہیں. چلے ٹھیک. لیکن آج کی خبروں میں یہ ضرور ہے نوید قمر صاحب کہ زرداری صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ نہ آئیں کیونکہ شاید جو کاز لے کے ابھی بلاول بھٹو زرداری چل رہے ہیں اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. آپ کا بہت شکریہ نوید قمر صاحب, آپ کا بہت شکریہ. جی نوید قمر صاحب جلدی سے. نہیں میں کہہ رہا تھا کہ نہیں ایسی کوئی میرے سامنے کم از کم بات نہیں ہوئی. آپ کی نالج میں نہیں, البتہ ہماری نالج میں ایز اے جرنلسٹ ہماری نالج میں یہ بات ضرور ہے. نوید قمر صاحب آپ کا بہت شکریہ, مراد سعید صاحب آپ کا بہت شکریہ. جب صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں اور ابھی ہمیں جنرل صاحب بھی جوائن کریں گے. ہم نے بات کرنا ہے لائن آف کنٹرول پہ جو اس وقت سچویشن ہے, بھارت کی بڑھتی ہوئی دراندازی پہ ہم بات کریں گے, اور اس وقت جو ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے حوالے سے سرتاج عزیز صاحب جائیں گے انڈیا اور جو وہ نہیں آئے تھے پاکستان, ان سب ایشوز پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جنرل مصطفیٰ کمال صاحب بھی ہوں گے اور ان سب پہ ہم بات کرتے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. لائن آف کنٹرول پر بھارت بلا اشتعال فائرنگ کو جاری رکھے ہوئے اور بھاری اسلحے کا استعمال آبدوز کے ذریعے پاکستان کے پانیوں میں بارود بچھانے کی ایک ناکام کوشش تاکہ سی پیک کو نقصان پہنچایا جا سکے, اور ساتھ کوڈ ہیلی کاپٹر سے پاکستانی بارڈر کی نگرانی کی ایک اور ناکام جستجو بھی سامنے آ رہی ہے. یہ تمام باتیں آپ میڈیا پر سنتے ہی رہے. بھارت کیا چاہتا ہے, بھارت کی بلا اشتعال فائرنگ کے کیا مقاصد ہے, اور کیا بی جے پی کی حکومت یو پی میں ہونے والے انتخابات میں کامیابی کے لیے اس کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرنا چاہتی ہے, یا یہ واقعی وجہ سی پیک منصوبہ ہے؟ کیا بھارت پاکستانی فوج کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران الجھانا چاہتا ہے, یا پھر اس کا مقصد کشمیر سے دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے محدود پیمانے پر پاکستان کے ساتھ ایک جنگ کرنا ہے؟ اور یہ کین اشتعال انگیز رویے اور برے ترین ہمسائیگی کے مظاہرے کے بعد سرتاج عزیز صاحب کا ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں بھارت جانے کا فیصلہ کتنا ایک درست ہے؟ سرتاج عزیز صاحب نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کے لیے دسمبر کے پہلے ہفتے میں بھارت جائیں گے. جبکہ دوسری طرف آپ کو یہ بھی ہم یاد دلاتے چلے, یقیناً یاد ہی ہوگا 9 اور 10 نومبر کو جب اسلام آباد میں ساتھ کانفرنس ہونا تھی جس میں نہ صرف بھارت نے شرکت نہیں کی بلکہ دیگر جو اتحادی ممالک تھے ان میں اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کیا, اور استعمال کرتے ہوئے جو اس کانفرنس ہے اس کو منسوخ ہی کروا دیا. ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے حکومت پاکستان کا مشیر خارجہ کو بھارت بھیجنے کا فیصلہ کس حد تک درست ہے, ان تمام معاملات پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید لطیف صاحب. جنرل صاحب آپ بتائیے گا اس وقت جو بھارت کی یہ تمام تر در اندازیاں ہیں اس کے اوپر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ مقاصد کیا ہے, کیا وہ تمام مقاصد جن کا کہ میں نے ابھی ذکر کیا, یا کوئی خاص اسپیسیفک مقصد؟ دیکھیے آپ نے ساری چیزیں تقریباً کور کر دی ہیں, لیکن ان کو اگر ہم ایک سبجیکٹ کے نیچے لائیں تو یہ کہ بھارت کا اس خطے میں جو بالادستی کا خواب ہے درینا, اور خاص طور پہ بحر ہند پر جو کنٹرول کے لیے اس نے اتنی ایفرٹ کی ہے, اتنی بڑی نیوی بنائی ہے, اتنی بڑی فورسز بنائی ہیں, اور امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کی بیسز استعمال کر سکتے ہیں, تو اس خطے میں جو وہ رول چاہتا ہے اور جو سمجھتا ہے کہ وہ اس کا حق ہے, اس میں ایک ہی رکاوٹ ہے یہاں پہ, اور وہ ہے پاکستان. اور پاکستان میں بھی پاکستان کی فوج رکاوٹ ہے اس میں. باقی کئی سٹیجز پر ہمارے مختلف میڈیا ہاؤس بھی کہہ چکے ہیں, ہمارا ایک بہت بڑا لبرل بریگیڈ ہے جو یہ کہتا رہتا ہے, پھر ہماری حکومت نے بھی کئی مواقع پر یہ اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں بھارت کے ساتھ جس قیمت پر تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے, لیکن جس قیمت پر جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر شاید ہمیں چند ایک چیزیں ہمیں ذہن میں نہیں رہتی کہ جو قیمت بھارت چاہتا ہے وہ کیا ہے. بھارت یہ چاہتا ہے کہ بھارت کشمیر میں جو بھارت کا مسئلہ ہے پاکستان حل کرائے اس کو. بھارت یہ چاہتا ہے کہ جو پاکستان کی لیجیٹمیٹ انٹرسٹ ہیں افغانستان میں, اور جن کو وہ پہلے بھی کئی دفعہ تراج کر چکا ہے اور پاکستان کے لیے خطرہ بنا رہا ہے, 2 فرنٹ وار کا پاکستان کو رہا ہے خطرہ, تو بھارت یہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں بھی ہم اس کو اس کے معاملات کو آسان کریں. اور پھر یہ دیکھیے بھارت کو سی پیک کے ساتھ ملنا بھارت کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اہم اس خطے میں بھارت کے لیے ہے, کیونکہ بھارت سی پیک سے کنیکٹڈ ہو جائے گا تو یہ جو ریجنل کنیکٹیوٹی ہے بھارت کو ایران, افغانستان, سنٹرل ایشیا, رشیا, چائنا, مڈل ایسٹ اور ساری دنیا میں بھارت کو پہنچا سکتی ہے یہ. تو بھارت کا خیال یہ ہے کہ
اس جارحانہ رویے سے پاکستان کو اس قدر پش کر دیا جائے اور اس دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے کہ پاکستان کے پاس اور آپشن کوئی نہ رہے. یہ تو ایک بھارت کا جو اسٹریٹجی ہے اور جو میں سمجھا ہوں اور جو زیادہ تر لوگ اس پہ ایگری کرتے ہیں. جہاں تک پاکستان کا رویہ ہے، پاکستان کے رویے میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے. پاکستان کے رویے میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جو ہماری اس وقت سیاسی لیڈرشپ ہے وہ ذہن میں کلیئر نہیں ہے اس وقت کہ ہم نے کیا کرنا ہے. بیانات کی حد تک ایک چیز ہے، جو صحیح ہمارے ایکشنز ہیں یا جو ہمارے اس کو بیک اپ کرنا ہے جس طریقے سے میجر سے، وہ دوسری چیز ہے. یہ دیکھیے بوائے اسکاؤٹس اس دنیا میں بوائے اسکاؤٹ ایٹیٹیوڈ سے کام نہیں چلتا. مفادات کی جنگ ہے، بھارت کے مفادات ہیں، پاکستان کے مفادات ہیں. اگر تو ہم جو بھی کر رہے ہیں پاکستان کے مفادات کے لیے کر رہے ہیں تو میں حکومت کے پوری طرح ساتھ ہوں اس میں. لیکن اگر ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی اور طرف سے دباؤ بھی ہے ہمارے اوپر، ذاتی طور پر، گروہی طور پر، اور کوئی ہمارے ذاتی اور گروہی انٹرسٹ بھی ہیں، ان کی پروٹیکشن کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، تو پھر پاکستانی قوم کو سامنے نظر بھی آئے گا، کوئی چیز کو پسند بھی نہیں کریں گے اس کو. جنرل صاحب، ابھی ہم نے کچھ باتوں کا ذکر کیا جو اس وقت ایٹ دا مومنٹ جو بھارت کر رہا ہے، جس طرح آپ دوست کے ذریعے تارے بچھانے کی جو کوشش کی گئی اور دیگر کوششیں جو ریسنٹ کوششیں ان کا ذکر کر رہے ہیں، جو کرتا رہتا ہے وہ تو ایک لمبی داستان ہے. تو ایسے میں پاکستان کی طرف سے کس طرح کا ری ایکشن جانا چاہیے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا مناسب ری ایکشن جو ابھی پاکستان کی طرف سے دیا گیا بھارت کو؟ نہیں دیا گیا. کیوں نہیں دیا گیا؟ کچھ سیاسی مسئلے؟ جی میں یہی سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہماری فیصلہ سازی میں کچھ مفادات اڑے آ جاتے ہیں، یا ہم نے اپنے لیے ایک خود خوف کریٹ کر رکھا ہے. وہ کئی دفعہ پاکستان سے بھی سنتا ہوں جی بھارت بہت ہم سے سپیریئر ہو گیا ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ حل کیا ہے؟ حل سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں اپنے پالیسی سازی کے لیول پر ہمارے پورے سسٹم کو اس بات پہ کلیئر ہونا چاہیے کہ بھارت کے ساتھ ہم نے تعلقات کس نہج پہ لے کر چلنا ہے. آگے آبجیکٹو کیا ہے، کس نہج پہ لے کے چلنا ہے. چلے حکومتی موقف بھی ذرا لے لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت میاں جاوید لطیف صاحب موجود ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب، جنرل صاحب کہتے ہیں کہ جو ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے نا وہ کلیئر نہیں ہے، اور جو کلیئر ایکشن لیا جانا چاہیے وہ لیا نہیں جاتا ہے، جبکہ لیا جا سکتا ہے. اس پہ بھی کامنٹ کر دیں. سرتاج عزیز صاحب، جیسے کہ ابھی میں نے آغاز میں بات کی کہ سرتاج عزیز صاحب جو ہے وہ تو جا رہے ہارڈ آف ایشیا کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے، لیکن جب ہمارے یہاں پر ساک کانفرنس تھی اس میں نہ صرف یہ کہ بھارت آیا نہیں بلکہ اس نے دیگر ممالک کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، یہاں تک کہ وہ کانفرنس ہی کینسل ہو گئی. ہم کیوں ہمیشہ ایک اچھا اور پازیٹیو امیج دیتے رہے، رکھتے رہے، ان کی طرف سے در اندازیاں ہوتی رہیں، ان کی طرف سے جارحانہ رویہ اختیار کیا جاتا رہے؟ کیا اسٹریٹجی کیا ہے حکومت کی؟ کیا واقعی حکومت جو ہے وہ کلیئر ہیڈڈ نہیں ہے جیسے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں مہرین، جو بات جنرل صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ہم شاید کلیئر نہیں ہیں، ہم ویری مچ کلیئر اس حوالے سے کہ دیکھیں میری جو میں نے جواب دینا تھا اس کا جواب کافی آپ نے خود دے دیا کہ انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے اس سے توجہ ہٹائی جائے. کشمیر کاز کو جس طرح ہم لے کر دنیا میں نکلے ہیں اس سے توجہ دنیا کی ہٹائی جائے. ہمارا سی پیک ہے اس کو کسی نہ طرح وہ برداشت نہیں کر رہا. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اقتصادی طور پر بھی مضبوط ہو جائیں، جو ہمیں چیلنجز ہیں اس سے نکل سکیں. جاوید لطیف صاحب، اقتصادی طور پر مضبوط ہونا ایک اور طرف، ہم اپنے جوانوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں. کیا ایک ایسے وقت میں ہم اتنا بھی نہیں ایک جسچر دے سکتے کہ ہمیں یہ سب منظور نہیں، یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا؟ نہیں مہرین، میری بات سن لیں پلیز، میری بات غور سے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سنیں. میں کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا، میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ لاشوں کا ذکر کر رہے ہیں، جو اپنے شہداء کی لاشوں کا ذکر کر رہے ہیں، تو بھائی جس طرح کا وہ فائر کرتا ہے اس کا جواب بھی لیتا ہے، اور ہمارے جو ادارے ہیں اس کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ اگر اس نے ہم پہ جنگ مسلط کی تو پھر یہ ذہن میں رکھیں. جواب دینا ایک اور بات ہے، لیکن در اندازی وہاں سے ہو رہی ہے. ہم نے ایک جسچر دینا ہے کہ وہاں سے غلط کیا جا رہا ہے، تو اگر ہم جاتے ہیں تو ہم تو یہ جسچر دے رہے ہیں کہ سب اچھا ہے، سب ٹھیک ہے. دیکھیں مہرین، ہر جماعت کی اپنی پالیسی ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری حکومت کی پالیسی ہے وہ یقیناً یہ ہے کہ ہم میکسیمم کوشش کر رہے ہیں، خواہش کر رہے ہیں کہ جنگ ہم پر مسلط نہ کی جائے، اور اس سے ہم گریز کر رہے ہیں. اس کو ہم کمزوری نہ سمجھیں. جنرل صاحب، اس پالیسی سے آپ متفق ہیں؟ یہ ایک اچھی پالیسی ہے دوستی کی، مفاہمت کی، بھارت کی بالادستی کو تسلیم کرنے کی؟
देखिए अमन की नहीं, भारत की बालादस्ती को अगर तस्लीम करते तो फिर आज ये सूरत हाल ना होती, ना इस तरह हम बैठ के आज टॉक शो कर रहे होते। मैं समझता हूँ कि ना उनकी हम बालादस्ती कबूल करते हैं ना कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो अमन की ख्वाहिश है वो हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये है कि क्या वो आपको अमन की भीख मांगेंगे तो मिल जाएगा, क्या अमन के लिए आप रिक्वेस्ट करेंगे तो मिल जाएगा? इशू ये है, अमन कभी कमजोरी से नहीं आता, भीख तो नहीं इसको कहा जा सकता ना, कोशिश से नहीं आता। अमन आपको हासिल उस वक्त होगा जब भारत को आप उतना नुकसान पहुंचा सकने की पोजीशन में हैं, उसको खतरा होगा, पहुंचा सकते हैं, तो फिर शायद रोकना शुरू होगा। जब तक ये हमारा मुदाफियाना किरदार रहेगा, सोच रहेगी, जब तक हम गुड बॉय स्काउट, गुड स्मार्टन बनने की कोशिश करते रहेंगे, भारत कभी आपकी बात इज इट अ गुड जेस्चर? सरताज अजीज साहब को जाना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल नहीं जाना चाहिए। और जाने से क्या जेस्चर जाएगा? देखिए, जाने से जेस्चर ये जाएगा कि जो हमारे साथ हो रहा है, भारत जो कर रहा है वो ठीक है, हम भारत की बात मानने पर तैयार हो गए हैं। ये हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस से हासिल कुछ नहीं होना, तकरीर नहीं करनी हमने जाके उसे, या तो होना हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस अटेंड करने से पाकिस्तान को बहुत ऊंची जगह पे चला जाएगा, बहुत कुछ हासिल कर लेगा, तो मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि जो इंडिया चाहता है, जो करना चाहता है, हम किसी तौर पर भी। जी जावेद लतीफ साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, आपकी तरफ वापस आ रही हूँ। जी बात कंप्लीट कीजिएगा। जब आप पीछे बैठकर सारे कैनवस को देखते हैं तो एक तरफ भारत ने, जैसा आपने कहा, कि पाकिस्तान को इस हद तक नुकसान पहुंचाया है कि पाकिस्तान को तनहा करने की साजिश में लगा हुआ है, वो पाकिस्तान को हर लिहाज से नुकसान पहुंचा रहा है। मियां जावेद लतीफ साहब खुद कह रहे हैं उसके, तो क्या हम उस नुकसान पहुंचाने में जाकर उसकी मदद करना चाहते हैं? क्या हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि सॉरी जी, भारत जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, हम आ गए हैं इसके पास काम करने के लिए? देखिए, काफी सारी चीजें सिंबॉलिक होती हैं, काफी सारी चीजें सिंबॉलिक होती हैं, करनी पड़ती हैं। जी जावेद लतीफ साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे। और एक जो बाकायदा वजीर खारजा का बार बार डिमांड की जाती है, हर पार्टी की जानिब से की जाती है, वो एक वजीर खारजा बाकायदा हो तो मामला जो है जरा क्लियर भी हो जाए, कुछ क्लियर हो जाए, क्यों जा रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। मेरी देखें, बात यह है कि पिछले कई अदवार से ये हम पर इल्ज़ाम था कि ये हम दहशतगर्दी भी हम खुद करते हैं, दरअंदाजी भी हम ही करते हैं, और दूसरे ममालिक में मुदाखलत भी हम खुद करते हैं। हम दुनिया को ये बावर करवाने में काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं कि हम दहशतगर्द नहीं हैं, हमारे साथ दहशतगर्दी हो रही है, हम दूसरे ममालिक में मुदाखलत नहीं कर रहे, बल्कि दूसरे ममालिक जो हैं, हमसाया ममालिक, हमारे मुल्क के अंदर मुदाखलत कर, ये चीज़ें हम बावर करवाना चाहते हैं। ये कोई गलत नहीं है, ये सफारती जंग होती है जो हम लड़ रहे हैं दुनिया में, और दुनिया को बता रहे हैं। पहुंची, प्रोग्राम चुके खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जावेद लतीफ साहब का ये कहना है, यानी कि नून लीग का ये कहना है कि हम दुनिया को बावर कराना चाहते हैं कि हमारा एक बहुत अच्छा चेहरा है, लेकिन जनरल साहब का ये कहना है कि जब हमारे साथ जो सलूक किया जा रहा है, जिस तरह का रवैया रखा जा रहा है, तो हम तो गोया एक तरह से भीख मांग रहे हैं और हम बता रहे हैं कि हम कमजोर है। रवैया क्या इख्तियार किया जाना चाहिए कि हम बावर भी करा दें कि वहां से गलत हो रहा है, और हाँ, अपनी बात को रजिस्टर भी करा दें कि जो ज्यादती भारत की जानिब से की जा रही है वो हमें कबूल नहीं है, हम उस पर गमजदा भी है, हम अपने जवानों के लाशें उठा रहे हैं, हम अपने बच्चों के लाशें उठा रहे हैं। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस पर। मुझे मेहरीन सप्ताइन को इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे कल पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।